बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर पंजाब से है, जहां लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला था महफूज कर रखा था, उसको सुना दिया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब अब 16 अप्रैल को ही होगा। दूसरी अहम खबर, शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कराची गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने काबीना के हमरा उनका इस्तकबाल किया है। इत्तला है कि वो मुत्तहिदा के यहाँ भी जाएंगे। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सियासत का बाकायदा आगाज़ कर दिया है पेशावर के जलसे से। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर ने ऐलान किया कि आज से हर हफ्ते आने वाले हर हफ्ते के रोज़ शाम को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा और उनका एक ही मुतालबा है कि जल्द से जल्द फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए। इसके साथ हम देखते हैं, रोज़ाना मैं कोशिश कर रहा हूँ इस मुद्दे पर बात करूँ कि मुआशरे में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद रवैये। कल हमने इस्लामाबाद के एक निजी होटल में देखा जहां मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, नदीम अफजल चंद, नूर आलम और दीगर अपोजिशन रहनुमा मौजूद थे। वहां क्या तूफ़ान बदतमीज़ी हमें देखने को मिला, उस पर बात करेंगे। और शेख रशीद साहब आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बारीक और नुक्ते की बात कर गए, वो क्या थी। और फिर अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद क्यों आई, उनका मुस्तक़बिल क्या है। तो शामी साहब, ये है आज का रनडाउन। कहाँ से शुरू करें सर? जहाँ से शुरू कर लें। अच्छा, बात दायरे का सफ़र है जी। बात यह है सर कि आज तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि वह हर हफ्ते एहतजाज करेगी, हर हफ्ते को। और अभी पेशावर का जलसा है, फिर लाहौर का जलसा है और फिर कराची का जलसा है। वज़ीर आला KP के तो कहते हैं आज के जलसे में खान साहब को सरप्राइज़ देंगे। अलबत्ता हमारे दोस्त फ़ारूक हबीब कहते हैं कि बड़ा सरप्राइज़ तो वो लाहौर के जलसे में देंगे। यानी ये तय कर लिया तहरीक इंसाफ ने कि अब जलसे होंगे, एहतजाज होगा, सोशल मीडिया का भरपूर यूज़ होगा। इस बीच में निज़ाम कैसे चलेगा, गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट चलती रहेगी, एहतजाज भी होता रहेगा। देखिए, एहतजाज जो है वो तो उनका हक़ है। वो अगर इकट्ठे होना चाहते हैं, मज़ारा करना चाहते हैं, नारे लगाना चाहते हैं, तकरीरें करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसकी तो कोई रोक टोक नहीं है इसमें। तो मसला ये होगा कि जब आप दूसरों के हकूक़ जो है उनमें मुदाखलत करते हैं, मतलब आप सड़कें बंद करते हैं, रास्ते बंद करते हैं, कोई पुरतशद्दुद रवैया अपनाते हैं, कोई इस तरह के नारे लगाते हैं, इस तरह की हरकतें होती हैं, तो फिर एतराज़ होता है, फिर कानून हरकत में आता है। अभी तो आप देखें ना, जो फार्मेशन कमांडर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बड़ी कल अहमियत की हामिल थी। और उसमें जो एलामिया बड़ा पढ़ने से, गौर करने से उन्होंने बताया कि भाई मुसल्लह अफवाज जो हैं वो कानून और आइन के साथ खड़ी हैं और उनके ख़िलाफ़ ये जो एक मुहिम चलाई जा रही है, ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, ये सारे ऐसे ये ऑर्गेनिक नहीं हैं। हमारे कई दोस्त दावा करते हैं ये ऑर्गेनिक हैं, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं। और मैं तो देख रहा हूँ कि कई ऐसे लोग जो हैं उन तक कानून का हाथ पहुँचा है। कोई 2100 अकाउंट्स चला रहा था, कोई 2000 चला रहा था, कोई 1800, कोई 1000। इस तरीके से एक एक आदमी जो है वो कितने अकाउंट्स चला रहा था और किस तरह से ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम है ना सर। तूफान मचाया हुआ था। सोशल मीडिया की डायनामिक्स ही और हैं। हाँ, तो ये देखिए ना, ये सोशल मीडिया जो है काबिल बहस है अलबत्ता ये मुद्दा सर। बात यह है कि आप जो भी कहें तमीज़ से बात करें, अखलाक से बात करें और अदारों को निशाना न बनाएं, लोगों की तौहीन न करें। ये असल में ये जो आज़ादी अज़हार है उसके पैरामीटर्स तो हमारे दस्तूर ने तय कर दिए हैं। उनके अंदर रहते हुए आप आज़ाद हैं। लेकिन अगर आप तोहमतें लगाएंगे, अगर आप गालियाँ देंगे, अगर आप निशाना बनाएंगे अदारों को, अफराद को, तो फिर कानून हरकत में आएगा और फिर आप उस पर वावेला नहीं कर सकेंगे। और देखना ये होगा कि ये जो हैंडलर्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर, इनके पीछे कौन है, उनके पीछे तक पहुंचना होगा। ये सब तो अब देखते रहेंगे। लेकिन सर, ये इस बीच में अगर ये एहतजाज, मुजाहरे, जुलूस, एजिटेशन की सियासत अपने उरूज पर रही तो मेरा नहीं ख्याल सर कि आई माइट बी रॉन्ग कि निज़ाम हुकूमत चल पाएगा, गवर्नेंस सेटल हो पाएंगी या मुल्क मामूल की नशरियात पर वापस आ पाएगा। देखेंगे ना, अभी तो बढ़ती जाएगा एहतजाज का सिलसिला दिन ब दिन। अगर इसमें वो जान और दम खम रहा तो फिर नज़म जो है शायद ना चल सके। नहीं, गौर करना पड़ेगा फिर लोगों को। वो तो कर लेंगे जब होगा। वो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब कहा करते थे ना, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट। तो सियासत में तो फिर ऐसा होता है,
آپ تو دیکھیے آج جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، انہوں نے تو اپنا نقش جما دیا، لیکن وہ تو کام ہاں شروع کر دیا، سپیڈ تو ان کی ہے جی، آج وہ سپیڈ سے پوری جانے جاتے ہیں۔ کل انہوں نے اسلام آباد میں بھرپور دن گزارا، آج صبح کراچی پہنچ گئے اور وہاں پھر مزار قائد پہ گئے، اور پھر دیکھیے کہ یہ منظر کتنے عرصے کے بعد سورج کی آنکھ نے دیکھا کہ وزیر اعظم گئے ہوں اور وزیر اعلیٰ سندھ نے استقبال کیا اور ہو، پوری کابینہ کے ساتھ استقبال کیا ہو وزیر اعظم کا، اور پھر اس کے بعد جتنے اتحادی ہیں وزیر اعظم ان کو ساتھ لے کے گئے ہوں۔ اگر یہاں پر پرویز الہی صاحب منتخب ہوتے ہیں اور شہباز شریف صاحب لاہور آتے ہیں، وہ بھی ایسے استقبال کریں گے؟ نہ کریں، ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی وزیر چلا جائے، کمشنر چلا جائے، اور خود بھی وزیر اعلیٰ صاحب چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ بھی اپنے روایات کی بات تو کرتے ہیں نا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کو کام کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، اور ابھی تو آپ دیکھیں نا ان کو مبارکبادیں مل رہی ہیں دنیا بھر سے جی، وہ تو طیب اردوان نے سب سے پہلے مبارکباد دی ہے، چائنا کے ساتھ خیر مقدم ہوا ہے، امریکہ سے بھی پیغام آ گیا، تو نیوزی لینڈ سے بھی ہے، نیوزی لینڈ جو یہ تبدیلی ہے نا، آپ ایک قانون اور آئین کے اندر ہوتی ہے نا، آپ کا اپنا سسٹم ہے، اس میں ایک نو کانفیڈنس ہے، وہ ایک قانونی راستہ ہے کہ آپ حکومت کو بدل سکتے ہیں، اس کو آپ بدل لیں تو کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کا پرجوش جو کراؤڈ ہے وہ ان باتوں کو سمجھنے سے انکاری ہے، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، حکومت ہماری عالمی سازش کے تحت کرائی گئی ہے اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ نہیں، بنیادی بات یہ ہے نا، تو پہلے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے تھے نا ان کو، یعنی ہم اپوزیشن کے لوگ، اور جو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے یہ پپتی کسی تھی، وہ چپک گئی، پھر تو بار بار یہ کہتے تھے نا، لیکن حکومت وہ چلتی رہی، اپوزیشن کرتی رہی، حکومت جو ہے اپنی جگہ اپنا کام کرتی رہی، تو بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت اپنا کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ٹھیک، ایک لیجیٹیمیسی بائی پرفارمنس بھی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیں شیخ رشید صاحب نے وہ کیا باریک بات کی ہے جس کی جانب میں شامی صاحب کی اور آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ لوگ الیکشن دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کا وقت لمبا ہو، دیکھیں نا کس طرح بڑا زاویہ بدل گیا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے الیکشن کراؤ، ہم اب کہتے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں الیکشن کراؤ، ہونا وہی ہے جو آپ کو پتہ ہے اللہ کو منظور ہے، جو ہمارے اسلامی دوستوں نے فیصلے کرنے ہیں وہی ہونا۔ فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے، دیکھیں اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں، وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں اور چیری بلاسم شہباز شریف بن سکتا ہے، تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو لگا کہ اینڈ پہ وہ یہ کہنے لگے ہمیں بھی ڈبی خرید لینی چاہیے پالش کی، ہمیں متبادل برانڈ خریدنا چاہیے، کیونکہ ایک تو خیر انہوں نے نام لے لیا، برانڈ کی تشہیر ہو جائے گی، ایک اور مارکیٹ میں دوسرا برانڈ بھی اویلیبل ہے، بڑا مشہور ہے، ایک جانور سے منسوب برانڈ ہے، تو وہ کہتے تیرا جسے ایک پرندہ بھی شاید کہا جاتا ہے، تیرا آستاں جو نہ ملا تیرے راہ گزر کی زمیں سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی۔ تو شیخ صاحب نے البتہ حکمت کی بات کر، اگر بوٹ نہیں ہے تو نقش قدم بھی صحیح، اس میں زمین بوس ہو جائیں، دیکھیں بنیادی بات جو ہے یہ کا ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، اور ساتھ جو اسلامی دوست جو فیصلہ کریں گے، اس سے نہیں میں سمجھ پایا بات۔ اب یہ تو جو ہمارے دیکھیں نا، ہونا تو وہی ہے جو منظور خدا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن میں ایک بات یہ عرض کروں نا کہ باقی باتیں ساری سیاست اپنی جگہ ہے اور حکومت اپنی جگہ ہے، اور شہباز شریف صاحب میں یہ ایک جوہر موجود ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے نا اس کا سکہ بٹھاتے ہیں، اور ان کی سپیڈ جو ہے پنجاب سپیڈ سمجھا جاتا ہے نا، چائنا کے اندر بھی ان کو بڑا ایک داد دی جاتی تھی، اور اب بھی ان کی جو سپیڈ ہے اور جس طرح وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جس طرح مسائل پر ان کی نظر ہے، ابھی تو دیکھیں نا جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کی تصویر ایک نشر کر دی وہاں سے کہ وہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں، مفتاح اسماعیل ساتھ بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ شامی صاحب کراچی کے مسائل پہ غور ہو رہا ہے، دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں، چاہے وہ پچھلا دور حکومت ہو یا یہ دور حکومت، کراچی کے مسائل پہ غور کر رہے ہیں اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے، تو کوئی منٹ ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنے کام پہ توجہ دیں تو یہ بھی ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے نا کہ وزیر اعظم کو
سیاست نہیں کرنی ہوتی، کام بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. یہ طیب اردوان جو ہے نا وہ ان کا ایک ماڈل ہے ان کا ان کے سامنے، اور وہ اسی طریقے سے وہ 1-2 مہینے میں اپنا نقش جما سکتے ہیں اپنی پرفارمنس. دیکھنا ہوگا. اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ لندن سے کچھ دن ہو گئے ہیں کہ وہاں سے تازہ خبر ہم نے نہیں سنی کہ لندن بیٹھی قیادت کیا سوچ رہی ہے. کیا وہ باقی تو آیا نا کہ ان کو پاسپورٹ جاری ہو رہے ہیں. جی. جو نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ ہے وہ بھی جاری ہو رہا ہے، رینیو ہو رہا ہے بلکہ، اور اسحاق ڈار صاحب کا وہ بھی رینیو ہو رہا ہے. تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. ڈاکٹر ان کو کلیئر کر دیں تو انشاءاللہ آ سکیں گے. آتے بھی ہیں یا نہیں آتے؟ کیا خیال ہے ان کے؟ اور کیا وہ لندن بیٹھی قیادت باقی ماندہ مدت حکومت کی پوری ہونے کے حق میں ہے یا جلد انتخابات کے حق میں ہے؟ واپسی ان کی کب ہے، کیسے نہیں؟ اب کیا مزید مشن ہے؟ اظہر جاوید صاحب ہمارے کو خبر لندن، ان کے بعد کو خبر ہے؟ ظاہری بات ہے، اسی لیے تشریف لائیں آج پروگرام میں، کیونکہ وہاں پہ لندن میں موجود قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. اظہر صاحب السلام علیکم. فرمائیے گا، پاسپورٹس مل رہے ہیں دوبارہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی واپسی کا امکان بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لندن بیٹھی قیادت کا؟ جی بہت شکریہ شامی صاحب. بالکل پورے ان کا کیا کہتے ہیں پروگرام بن چکا ہے، اور سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب آئیں گے. اور جو پاسپورٹ کے حوالے سے ہائی کمیشن کے سورسز سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں جو پاسپورٹ ہے وہ ان کو مل جائے گا، کیونکہ جو پرنٹ ہوتا ہے پاسپورٹ وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. آج پرنٹ ہو جائے گا تو اگلے 2 دن میں پاسپورٹ یہاں لنڈن ڈیلیور ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو سفارتی پاسپورٹ ہے میاں محمد نواز شریف کا وہ ان کو ملے گا، اور عام پاسپورٹ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو ملے گا. تو میاں صاحب کو سفارتی پاسپورٹ، ان کے پاس پہلے وہی پاسپورٹ تھا، وہ رینیو ہو جائے گا؟ جی بالکل، ان کے پاس سفارتی پاسپورٹ تھا جس کی میعاد ختم ہوئی تھی، تو اب ان کو سفارتی پاسپورٹ مل رہا ہے. اور جو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے پاس مہلت اب بھی موجود ہے، وہ آ کے حلف اٹھا سکتے ہیں سینیٹرشپ کا یا نہیں، یا ختم ہو گئی؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ تو ختم ہو چکی نا سر. جی بالکل، نہیں بالکل. اسحاق ڈار صاحب اس وقت بھی سینیٹر ہیں، وہ آ کے اپنا حلف بھی اٹھا سکتے ہیں. اور حلف اٹھانے سے پہلے ہی ہم اگر دیکھیں تو یہاں جو لنڈن سیکریٹریٹ ہے مسلم لیگ نون کا عارضی، وہاں پہ وہ بھرپور کام بھی کر رہے ہیں. حکومت بننے سے پہلے بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں ان کا انپٹ تھا، اور ابھی بھی وہ جو اکانومی کے معاملات، اگر آپ یہ کہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہی مین ایڈوائزر ہے تو غلط نہ ہوگا. وہ تقریباً سارا دن یہاں پہ موجود رہتے ہیں، نون کے جو آفس ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کا مکمل اسسٹ کر رہے ہیں. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی ڈیلی بنیاد پر یہاں پر رابطے میں ہیں. شہباز شریف صاحب سے ان سے بات ہوتی ہے. اور اس وقت جو سب سے اہم کام ہے وہ کابینہ کی تشکیل ہے. کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے کل شہباز شریف صاحب نے بھی فرمایا، اور یہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھیجی جائے گی لسٹ، اور اس کے بعد وہ چیزوں کابینہ کا اعلان ہوگا. تو یہاں پر ہمیں ایک بھرپور سرگرمی دیکھنے کو نظر آتی ہے. میری تقریباً 2 دن مسلسل ملاقات ہوئی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ذمہ داری بہت بڑی ملی ہے، اور وہ کافی فکر مند بھی اس حوالے سے نظر آ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اب ہمیں ڈیلیور بھی کرنا ہے، اور ان کی توقع یہی تھی کہ شہباز شریف صاحب اس معاملات میں کافی ان کو ایکسپیرینس پہلے بھی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون. کیا سمجھ آتی ہے آپ کو کہ باقی اظہر کیا سمجھ آئی آپ کو ان ملاقاتوں سے جو آپ نے سابق وزیر اعظم سے اور لیگی قیادت لندن میں جو بیٹھی ان سے کی؟ کیا وہ باقی ماندہ مدت پوری کرنے کے حق میں حکومت کی، جلد انتخابات چاہتے ہیں، اور اہم فیصلوں میں کابینہ کی تشکیل میں ان کی کیا رائے ہے؟ کون سی شخصیات زیر غور ہیں؟ جی بالکل، اس میں 2 چیزوں پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. ایک تو سابق وزیر اعظم کے وطن واپسی کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب تو پہلے آ رہے ہیں، وہ سعودیہ سے عمرہ کرتے ہوئے آئیں گے. ان کی ایک اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر سے، وہ اس کے بعد ڈاکٹر سے کلیئرنس لے کے آئیں گے. دوسری، نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے 2 آ رہا ہے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آخری اشرا سعودیہ میں گزار سکتے ہیں، وہاں سے وہ پاکستان واپس آئیں. لیکن کچھ حلقے جو مسلم لیگ نون کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن رک جائیں، جب ان کی واپسی ہو تو اس کو ایک بڑا پولیٹیکل ایونٹ کے طور پہ لیا جائے، اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے. تو اس طرح ایک ان کی پارٹی کو بھی متحرک کرنے میں ایک کردار ہوگا. لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تمام مقدمات کا جو سامنا کریں گے اس میں ان کی لیگل ٹیم مشورہ کر رہی ہے، اور انہیں اس پہ ایڈوائز کرے گی. دوسری جو ابھی آپ نے اس حوالے سے بات کی کہ مدت، اس میں بھی 2 آ رہا ہے. اور
جی شامی صاحب نہیں، آپ یہ بتائیں ان کے ڈاکٹرز نے کلیئر کر دیا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی ڈاکٹرز نے انہیں کلیئر نہیں کیا. ان کی اپوائنٹمنٹ اگلے چند دنوں میں وہ بھی متوقع ہے. دوبارہ وہ اپنے جو فزیشنز ہیں ڈاکٹر لارنس ان سے رجوع کریں گے اور ان سے جو ایک ان کی ہارٹ کنڈیشن اس حوالے سے بھی پرمیشن لیں گے. لیکن ان کا جو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا یہ تھا کہ میرا تو دل کرتا ہے میں کل پاکستان چلا جاؤں، لیکن اس چیز پہ ان کو ابھی تھوڑا سا شاید انتظار کرنا پڑے. ان کا خیال یہ ہے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے یا مدت پوری کرنی چاہیے اسمبلیوں کو؟ اس میں بھی دو آ رہا ہے. ایک جو چاہتے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 مہینے بعد، جیسے اکتوبر میں الیکشن، جیسے جو الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ 7 مہینے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں. پارٹی میں ایک آ رہا یہ بھی، اور ایک آ رہا یہ بھی ہے کہ دسمبر یا جنوری میں الیکشن کے بعد الیکشن کروائے جائے. تو اس پہ ان کی مشاورت جاری ہے شہباز شریف صاحب سے. اور دیگر سب سے اہم بات ہے کہ یہ فیصلہ اتحادیوں سے مل کر لینا چاہتے ہیں. اس پر اتحادیوں سے مشاورت ہوگی، تمام لوگ جس بات پر اتفاق کریں گے اس کے مطابق اگلے الیکشن ہوں گے. لیکن اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے کہ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نواز شریف کا بڑا ایک قریبی تعلق اس حوالے سے بن چکا ہے کہ تمام لوگ مشورہ کر کے آگے بڑھے ہیں. تو وہ تمام معاملات جو ہیں، چاہے وہ کابینہ کی تشکیل ہے، چاہے وہ حکومتی معاملات ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ تمام معاملات اتحادیوں کے ساتھ مل کر طے کریں اور کسی قسم کی کوئی ایسا سولو فلائٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اگلے الیکشن کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا کہ تمام اتحادی جس بات پر اتفاق کریں گے اس کے مطابق الیکشن ہوں گے. بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. ابھی میرا نہیں خیال سر کہ چیزیں بازی ہوں. شاید نواز شریف صاحب تو بھی واپس نہ آئے. اسحاق ڈار صاحب والی بات میں تو دم نظر آتا ہے، لیکن ان کی واپسی شاید ابھی نہ ہو سکے، کیونکہ دیکھیں نا شاید خان عباسی بھی اگلے روز کہہ رہے تھے کہ اگر واپس آئیں گے تو پہلے سیدھا جیل ہی جائیں گے. ظاہر ہے تو اگر ان کی بیل جو ہے، بیل تو نہیں ہوئی نا، نہیں ہوئی بالکل، تو پھر جیل چلے جائیں گے. پہلے بھی وہ آئے تھے تو جیل چلے گئے تھے سیدھے. اور دوسرا یہ جو قبل از وقت انتخابات ہیں، یہ مدت پوری کرنی ہے، اس پہ ابھی تک کوئی اتفاق رائے نہ ہونے کی میری اطلاعات بھی ہیں. نہیں، ابھی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے آپ، یہ تو حالات بتائیں گے. یعنی حالات کس رخ بیٹھتے ہیں. اگر یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ الیکشن ہو جائے فوری، الیکشن ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے فوری سے مراد یہ ہے کہ 6-7 مہینے تو لگیں گے کم از کم. کل آپ نے اسلام آباد کنیجی ہوٹل کے مناظر کچھ دیکھے؟ وہ جو افطار کے وقت نور عالم جو ہے ان کے اوپر کوئی پپتی کس دی یا کوئی گالی دے دی. ہمارے اب افضل چند بھی وہیں تھے، ندیم افضل چند صاحب بھی تھے، مصطفیٰ کھوکر بھی تھے. اصل میں یہ ایک کوئی نہ کوئی شخص جو ہے کہیں نہ کہیں جذبات کا اظہار کر دیتا ہے. لیکن میرا خیال ہمارے جو لیڈرشپ ہے نا، ان کو ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الجھے بھی نا تو نہیں الجھنا چاہیے. جب ہماری کسی سے لڑائی ہوتی تھی نا محلے میں، چھوٹے ہوتے تھے ہم، وہ معلوم ہے کسی سے لڑائی ہوئی تو ہماری جب ہم آتے تھے اور والدہ کو پتہ چلتا تھا نا تو سب سے پہلے تو وہ جوتا اٹھا لیتی تھی نا، تو ہماری مرمت کرتی تھی. کہ ہمیں بھی کمال ہے اس نے ہم سے لڑائی کی ہے. انہوں نے کہا اگر تم نہ چاہتے تو لڑائی نہیں ہو سکتی تھی. نہ چاہتے تو نہیں ہو سکتی. اچھا، اگر دوسرا چاہتا بھی لڑائی ہوتی ہے. 2 آدمی جب چاہتے ہیں لڑائی ہوتی ہے. اگر ایک شخص بضد ہو کے لڑائی کرنی ہے لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ اس میں فریق نہ بنے تو لڑائی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، چھوٹی موٹی پھپتی کس بھی دی، کو برا بھلا کہہ بھی دیا تو یہ ذرا کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھنا چاہیے. یہ سیاست جو ہے نا، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ سیاست بڑا موٹی کھال کرنی پڑتی ہے سیاست دانوں کو. ابھی تو ہم تنقید تو کرتے ہیں نا دن رات، لیکن یہ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، اپنے حلقوں سے جڑے ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی کتنی صحبت اور مشقت میں گزرتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. رات گئے تک صبح سویرے جب چاہیں لوگ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے آواز دیتے، اور لوگ جو ہیں ظاہر ان کو نہ نہیں کر سکتے، دروازے کھلے رکھنے پڑتے. تو اگر کسی کو غصہ آ گیا ہے، اس نے کوئی پھپتی بھی کس دی ہے، کوئی بدتمیزی بھی کر دی ہے، چلیے گالی بھی دے دی ہے، تب بھی آپ اس کو سلام کر کے رخصت ہو جائیں اور کوئی جواب نہ دیں. آپ بزرگ ہیں نا سر، بزرگوں والی بات ہی کریں گے اور کرنی بھی یہ چاہیے، اس لیے میں نے یہ موضوع چھیڑا تھا. لیکن مجھے یہ ذاتی طور پر شدید خدشہ ہے کہ یہ جو تفریق اور تقسیم ہے یہ اس سے زیادہ وائلنٹ ہوگی
اور یہ رویے جو ہیں اس سے زیادہ خراب ہوں گے. جو ایک نجی ہوٹل کا فوٹیج میں دکھا رہا ہوں, نہیں یہ طاقت کا یہ رکنے اور تھمنے والا معاملہ نہیں ہے. نہیں لیڈرشپ جو ہے جذبات کو جس حد تک ابھار دیا گیا ہے آل اکراس, اور جو سیاسی تربیت ہو چکی ہے اب تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی, اس میں ٹھہراؤ کی, تحمل کی, یا اخلاق کی, یا رواداری کا ایلیمنٹ تو ہے نہیں. ہمیں اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیڈرشپ کا تقاضا ہے, ہر جماعت کا لیڈر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے کارکنوں کو کہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور کسی کو گالی نہ دیں, کسی سے الجھیں نہ, اور اپنے جذبات کا اظہار کریں, اپنے نقطہ نظر کا اظہار کریں. میرا خیال ہے ایسی بات ہے کہ ایک طاقت کا توازن بھی ہوتا ہے. جب آپ جب ایک دو جب گروپ ہوتے ہیں نا, دونوں طاقتور ہوتے ہیں, اس سے بھی توازن قائم ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس یعنی تحریک انصاف کے پاس لوگ ہیں تو حکومت خالی ہاتھ بیٹھی ہوئی ہے. حکومت کے پاس بھی ایک طاقت ہے, کارکن اس کے پاس بھی ہیں, ووٹر اس کے پاس بھی ہیں. اور جو جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں وہ 68% ووٹ انہوں نے لیے ہیں مجموعی طور پر, اور 32% ووٹ لیے ہیں ہماری پی ٹی آئی نے. تو اگر پی ٹی آئی کے کارکن پرجوش ہیں نا تو ان کے پاس بھی پرجوش کارکن ہیں, ڈنڈا بردار بھی ہیں. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں تو آزاد کشمیر کا رخ کریں گے, اور پنجاب میں جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب 16 اپریل کو ہی ہوگا. یہی تاریخ پرویز الہی صاحب نے بھی دی تھی. اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا, لاہور ہائی کورٹ کو دستک دی گئی, اور ساتھ دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر ان کے اختیارات بحال کیے گئے ہیں. تو خبر یہی ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کے انڈر ہی یہ انتخاب عمل میں لایا جائے گا. محمد اشفاق سینئر صحافی, کورٹ بیٹ رپورٹر, لاہور نیوز, اس کیس کو فالو کر رہے تھے. ان سے ذرا ڈیٹیل جان لیتے ہیں کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی یہ فیصلہ آیا ہے. اشفاق, شارٹ آرڈر میں کیا اہم نکتے بتائے گئے ہیں, کیا ہے فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا؟ شکریہ جامی صاحب. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. سب سے پہلے تو عدالت نے چیف منسٹر کا الیکشن پنجاب میں فوری طور پر کروانے سے متعلق حمزہ شہباز کی درخواست مسترد کر دی, اور فیصلے میں کہا کہ الیکشن اپنی مقررہ شیڈول یعنی 16 اپریل کو ہی ہوگا, اور 15 اپریل تک سیکرٹری پنجاب اسمبلی میں تمام جو توڑ پھوڑ سے متعلق مرمت کا کام مکمل کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جو درخواست تھی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی, تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لینے کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے, اور یہ کہا کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی بطور پریزائڈنگ آفیسر اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور اجلاس کی صدارت وہی کریں گے. اور یوں کافی کی جو نوٹیفکیشن تھا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا, اور دوسری جانب الیکشن فوری طور پر کروانے سے متعلق حمزہ شہباز کی درخواست مسترد کر دی. فیصلے میں چیف جسٹس کی جانب سے ایک اہم پوائنٹ بھی لکھا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اجلاس سے پہلے کسی ممبر کو ووٹ کے حق سے محروم نہ رکھا جائے. اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی الیکشن کو صاف اور شفاف کروانے کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے, اور اس سلسلے میں تمام جو عملہ ہے وہ ڈپٹی اسپیکر سے تعاون کرے گا. گزشتہ روز چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی جانب سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, اور اس حوالے سے حمزہ شہباز کے وکیل اعظم نذیر طاہر ایڈوکیٹ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جب چیف منسٹر کے الیکشن سے متعلق کاغذات جمع ہو جائیں, سیکورٹی مکمل ہو جائے, تو پھر اجلاس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا, اور اگلے ہی روز ووٹنگ ہونا ضروری ہے. جبکہ چودھری پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر سید علی ظفر نے ان دلائل سے اتفاق نہیں کیا, اور کہا کہ اسپیکر جو اسمبلی کے معاملات ہیں اس سے متعلق عدالت کو مداخلت کا اختیار نہیں ہے, اور ویسے بھی جو شیڈول جاری ہو چکا ہے اسی کے مطابق ہی الیکشن ہوگا. جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو شیڈول تبدیل کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. تو آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے, اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن اپنے مقرر کردہ شیڈول یعنی 16 اپریل کو ہی ہوگا. بہت شکریہ آپ کا اشفاق. اچھا دیکھیں سر, آج تو خبر یہ بھی آئی نا کہ 10 جو رکن نہیں, یہ دیکھیں نا کہ الیکشن کے لیے جو تاریخ ہے اجلاس کی 16 تاریخ ہے نا, وہی اناؤنس ہوئی تھی. ہو گئی. آج کیا تاریخ 13 ہے جی, 14 اور 15 2 دن رہ گئے نا. اگر عدالت انٹروین کرتی اور کہتی کہ اس کو کیا کہتی پہلے کر لیں, 15 اپنے درخواست دی, 15 کو کر لیں, 14 کو کر لیں, گناہ بے لذت. اب
हेयरिंग होते होते तो 16 तारीख करीब आ गई, सही, एक दिन आगे करने से पीछे करने से क्या फ़र्क पड़ता। तो अदालत ने मुनासिब समझा कि असम्बली के मामलात में दखल न दिया जाए, लेकिन जो अहमियत है इस मामले की कि डिप्टी स्पीकर की जो पावर्स है ना, वो भी स्पीकर ने सलब कर ली थी, वो रिस्टोर की गई हैं। उन्हें रिस्टोर की हैं। अब प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर वही अपने फ़राइज़ अदा करेंगे, डिप्टी स्पीकर, और इजलास जो है 16 को होगा। और अदालत ने बड़ी कोशिश की, चीफ जस्टिस साहब ने बार बार उनके वकील आपस में कुछ कहा कि आप मिलकर एक प्लान बना लें, इजलास कब होगा, क्या प्रिजाइड कौन करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फरीकैन में इत्तफाक नहीं हो सका। तो अब अदालत ने खुद फैसला कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है ये बड़ा एक अच्छा फैसला है कि अब 2 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर जो है उसका मामला तय हो गया, डिप्टी स्पीकर साहब मौजूद रहेंगे। और साथ वो भी कि इजलास से पहले किसी मेंबर को वोट के हक से महरूम न रखा जाए, क्योंकि आज ये खबर आई कि 10 सराकीन सूबाई असम्बली ऐसे हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, वो हंगामा तो फियाज हसन चौहान साहब ने खबर दी है। बाद में सेक्रेटरी असम्बली कह रहे थे कि ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ, ये दुरुस्त खबर नहीं है, ये यानी ये खबर मुतजाद नहीं हो सकता है ना कि ये चौहान साहब ने जज्बात में आके खबर पहले लीक कर दी हो, और जो प्लान था और यानी ऐसा रखा हो कि भाई जब ये लोग वोट डालने के लिए पहुंचे तो उनको पता चले कि आपकी मेंबरशिप तो मुअत्तल हो चुकी है, क्योंकि आपने हंगामा किया था। अब जब उस वक्त फिर वो क्या करते, तो अब तो उन्होंने जो ऐलान करके तो उनको वार्न कर दिया ना, तो अब तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। दिलचस्प होगा और अभी अदालत में जो रिमार्क्स भी दिए हैं कि किसी रुकन को जी वो नहीं फैसले का हिस्सा है कि इजलास से पहले किसी मेंबर को वोट के हक से महरूम ना रखा जाए, किसी भी शॉर्ट ऑर्डर क्या किसी भी वजह से, ये नहीं लिखा किसी मेंबर को वोट के हक से महरूम ना रखा। हाँ देखे ना, इसमें एम्बिग्यूटी है ना। अगर स्पीकर जो है वो कार्रवाई करता है, बाज लोग मुअत्तल हो जाते हैं, तो फिर रोका जा सकता है, फिर अदालत चले जाएंगे। लेकिन उस दिन तो डिप्टी स्पीकर ऑन प्रिजाइड 2 दिन है ना। अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है तो फिर वो जा सकते हैं अदालत में, और डिप्टी स्पीकर जो है क्योंकि वो स्पीकर होंगे तो फिर उनके ऊपर दारोमदार होगा इसका। ठीक है, अच्छा सर वो देखें ना, तो मेरा ख्याल एक तरीके से बहरान जो है टल गया है। अगरचे हमारे चौधरी परवेज अली साहब तो ना आज भी बड़े कॉन्फिडेंट नहीं बड़े पुरुमीद हैं, वो समझते हैं कि वो इस मार्के को सर कर लेंगे। और हमजा साहब भी कह रहे थे, उनसे पूछा गया उन्होंने कहा यहाँ हर चीज मुकम्मल है। साहब की अलीम खान साहब की खूब लड़ाई की भी खबर आई, वो भी ऐसे हुई वगैरह। चलें, ये तो ऐसी खबरें तो देखे ना, फेक न्यूज भी तो होनी है ना। अब अब्दुल अलीम खान जो हैं, कोई इतने बच्चे हैं कि हमजा से लड़ेंगे इस वक्त। अच्छा सर, मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि एक खबर बहुत अहमियत की हामिल है, वो है आज़ाद कश्मीर में जो कू विदिन दी पार्टी हुआ है, वो तो हो गया ना। अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब एक हीरा जिसको बड़ी अर्क़रेज़ी के बाद ढूंढा गया, तमाम बड़े बड़े नाम जो हैं उनको पसे पुश डाला गया, यानी बैरिस्टर सुल्तान महमूद हूँ, सरदार तनवीर इलियास हूँ, या 2-4 और जो स्टॉलवर्ड थे पीटीआई के आज़ाद कश्मीर में, उनको साइड पे किया गया और इनको बाहर लेके आया गया। मुझे याद है वो कैंपेन। भाई अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं वो नियाज़ी कबीले का हिस्सा नहीं है जी, मियाँ वाली के नहीं है। खान साहब ने अपनी कैंपेन में ये तो एक वो जो ये नियाज़ी यहाँ से कैसे सरदार अतीक साहब नहीं थे, वो बताते थे कि नियाज़ी तो ऐसे ही उनको मजाक से कहना शुरू किया था, मोहब्बत से, प्यार से, उसके बाद वो नियाज़ी हो गए और समझा जाने लगा ये वाकई मियाँ वाली के नियाज़ी है। तो मियाँ वाली के नियाज़ी नहीं है। पीटीआई की क़यादत जो है कश्मीर के अमूर से जिनका ताल्लुक है, वो सारे वहाँ दिन रात दे रहे उन्होंने किए हुए। असलम मीर साहब, जो खान साहब की तनकीद होती है ना अपोजिशन पर, और जो इल्ज़ामात लगाते हैं, वो सारे इल्ज़ामात पीटीआई के लोग अपने वज़ीर आज़म पर लगा रहे हैं, उनकी करबा परवरी पर, उनकी नाअहली पर, और फिर वो कहते हैं फाइल ही नहीं पढ़ते वो तो, और फिर जो रिश्तेदारों को नवाजते हैं, और फिर जो करप्शन के चार्जेस, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी इल्ज़ाम लगाने वालों ने। वो बेचारे, यानी वो भी देखे ना इस नक्शे पाके सजदे ने क्या क्या किया जलील, तो वो भी वज़ीर आज़म बनकर ये अपने पार्टी से उन्होंने ये इज्जत करवानी थी। असलम मीर साहब, फिर तय पा गया कि अब सरदार तनवीर इलियास साहब भी वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बताना चाह रही है कौम को, क्यों अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जैसे हीरे को हटाया जा रहा है? देखिए जामी साहब, जिस तरह मोहतरम शामी साहब ने फरमाया है, यही गिला इस वक्त सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी का है,
اور اس وقت وہ بنی گالہ میں ہیں اور سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے والی ہے، اور اس ملاقات میں ان کا ایجنڈا نمبر 1 یہی ہے کہ حضور اگر آپ نے مجھے ریموو کرنا تھا، نکالنا تھا، تو میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کیوں جمع کرائی گئی اور اس پہ میرے خلاف اتنے سنگین چارجز کیوں لگائے گئے کہ جو ابھی شامی صاحب نے دہرائی بھی ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو ہے اس وقت دلچسپ کھیل یہاں پہ یہ شروع ہوا ہے کہ اپوزیشن کی نظریں جو ہیں وہ بنی گالہ پہ لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں پاکستان اسد عمر صاحب نے تو بیان جاری کر دیا، انہوں نے تو جناب تنویر صاحب کے باقاعدہ آفیشیل لیٹر۔ جی بالکل بالکل شامی صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے تنویر کی، وہی اب یہ عبدالقیوم نیازی صاحب پوچھ سکتے ہیں نا بھائی، میرے ساتھ بھی وہ سلوک کر لیتے جو عثمان بزدار کے ساتھ کیا، آپ کہہ دیتے ہیں استعفیٰ مانگ لیتے مجھ سے، ویسے ہونا تو یہی بالکل یہی بات چل رہی ہے، اور وہ اس وقت بنی گالہ کہتے ہیں استعفیٰ دے دو، وہ استعفیٰ دے دیتے۔ یہ کیوں نہ کیا گیا؟ یہ کیا پیغام دیا؟ ان کی ذلت افزائی سے کیا ہوا؟ اچھا میر صاحب آپ یہ نقطہ اٹھا رہے کہ اپوزیشن کی نظر ہے، کس چیز پہ نظر ہے؟ اپوزیشن کی سٹرینتھ ہے کتنی یہاں پر؟ دیکھیے یہ دلچسپ اس وقت یہاں پہ مرحلہ شروع ہوا ہے، اپوزیشن کی نظریں بنی گالہ پہ اس لیے ہیں کہ اگر سردار عبدالقیوم خان نیازی وہاں سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد جو جمعے کو یہاں پہ اجلاس ہونے والا ہے اس میں پھر رائے شماری نہیں ہوگی، اس کے بعد ایک نیا مرحلہ آئے گا، پھر اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنا امیدوار سامنے لائے گی، یعنی کاغذات نامزدگی وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ اپوزیشن کا بھی کوئی بندہ آئے گا۔ اب اپوزیشن کے پاس جو نمبر ہے پی ایم ایل این کے پاس 7 ہے، پی پی کے پاس 12، یہ 19 بنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کر سکتے ہیں اگر فارورڈ بلاک، کیونکہ آزاد کشمیر میں اس سے پہلے یہ روایت پڑ چکی ہے 2009 سے فرینڈز گروپ، اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا 2009 سے لے کر 11 تک 4 وزرائے اعظم تبدیل ہو گئے ہیں۔ فلور کراسنگ کا ایشو یہاں پہ ہے، لیکن اگر ایک گروپ سامنے آ جائے اور وہ فارورڈ بلاک بن کے سامنے آئے، وہ قائد ایوان پہ عدم اعتماد کرے تو وہ پھر گیم بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت سردار تنویر الیاس کو سب سے بڑا فائدہ آج صبح یہ ہوا، الصبح تحریک کے بعد وہ چلے گئے ہیں سردار تنویر الیاس اور خواجہ فاروق جو وزیر بلدیات ہیں اور سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ سردار عتیق احمد خان سے ان کی رہائش گاہ مجاہد منزل سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی گئے اور ان سے ملاقات کی، اور اب تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سردار عتیق احمد خان نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سردار تنویر الیاس کو وہ تاہم ایک ووٹ اوپر رہتا ہے، وہ ہے حسن ابراہیم کا جو آل جمعہ کشمیر پیپلز پارٹی کے، مگر اگر یہ قرارداد منظور ہوتی ہے، کل بھی بات کریں گے میر صاحب اس پہ، قرارداد منظور ہوتی ہے نا تو پھر تو خود بخود سردار تنویر الیاس صاحب ہو جائیں گے، ان کا نام لکھا ہوا ہے اس میں۔ اب کل کے پروگرام میں ناظرین ابھی تو بریک آیا چاہتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھا سکیں کہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو کیسے دریافت کیا گیا، ان کے بارے میں اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک انتخابی مہم میں کیا کہا کرتے تھے، جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو ان کی کون کون سے اوصاف مجھے اور آپ کو بتایا جاتے تھے، اور پھر ان سے استعفیٰ کیوں نہیں مانگا گیا عثمان بزدار صاحب کی طرح، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہی کیوں لانا پڑی؟ مجذوب ہیں وہ بھائی عبدالقیوم نیازی، بزدار صاحب سے زیادہ مجذوب ہیں؟ نہیں بزدار صاحب تو اچھے بھلے، یعنی آپ دیکھیں نا جوان رانا ہیں اور وہ تو مجذوب آدمی ہیں، ان کو آپ نے عہدہ دے دیا، کیا کرتے ہیں؟ ایک بریک ناظرین یہاں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم، آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔